ಕರಾವಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जाली बाबाओं और नकली आमिलों के सिलसिले में जो गुफ्तगू छिड़ी हुई है, इस सिलसिले में ये इंटरव्यू आज के मेहमान इमाम खतीब जामा मस्जिद अहमद सईद और अरबिक लेक्चरर अंजुमन डिग्री कॉलेज मौलाना जाफर फ़कीह नदवी से ली जा रही है. सबसे पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं करावली न्यूज़ नेटवर्क के स्टूडियो में. सबसे पहले हमारा सवाल है आपसे, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हक खतीब और इकरारुल हसन के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ी हुई है, इसके पीछे क्या असबाब कार फरमा है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व वाला. नाज़रीन किराम, अभी 2-3 दिन पहले हमसे करावली न्यूज़ के एडिटर हमसे कह रहे थे कि कुछ इंटरव्यू लेना है आपसे, तो हमने उनको वक्त दिया था. देखिए, आप सवाल कर सकते हैं ये मामला पड़ोसी मुल्क का है, हमें क्या ज़रूरत है इसकी, इस मसाइल पर गुफ्तगू करने की हमें क्या ज़रूरत है. देखिए, हदीस में आता है मन लम यहतम बि उमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिनहुम. दुनिया के जिस कोने में भी जो भी गुफ्तगू हो उस पर डिस्कस होना चाहिए, उस पर मालूमात हासिल करना चाहिए, बहस होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए. और अब तो देखिए दुनिया पूरी सिमटी हुई. अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तक़ूमुस्साअ हत्ता यतक़ारबज़्ज़मान, क़यामत उस वक्त तक टाइम नहीं होगी जब पूरी दुनिया एक बस्ती में सिमट कर न रह जाए. उलमा ने लिखा है यतक़ारब अहलुज़्ज़मान, तो जहाँ भी कोई भी वाक़या पेश आता है तो उसके असरात पूरी दुनिया के कोने कोने पर उसके असरात पड़ते हैं. तो पड़ोसी मुल्क में इस तरह की बहसों का छिड़ना, इसके असरात हम लोगों पर भी पड़ते हैं और हम अपने आंखों से देखते हैं. सोशल मीडिया पर लोगों को बहस करते हुए, मुबासा करते हुए, ज़रूरी था इस पर हम गुफ्तगू करें. देखिए, किसी थिंकर ने कहा है आवाम की मिसाल गेन की है, आवाम की मिसाल गेन की है, और जो करता धरता या दानिश्वर हजरात हैं उनकी मिसाल खिलाड़ी की है. दोनों जानिब खिलाड़ी होते हैं और बॉल दोनों खिलाड़ियों के दरमियान पिसता रहता है, कभी इधर कभी उधर. अब ये जो हक खतीब और इनका जो दोनों का मामला जो पेश आया है, 2 धड़ों में तकसीम हो चुके हैं और बिल्कुल अवाम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं. देखिए, पूछा उन्होंने एडिटर साहब ने इसके पीछे क्या असबाब हैं. देखिए, आज हमको गुफ्तगू, आज हालत क्या है फिलिस्तीन की, फलस्तीन में क्या चल रहा है और पड़ोसी मुल्क का क्या हाल है. अब लोगों का हाल यह है कि लोगों को हुकूमत की पॉलिसी भी होती है कि लोगों को मशगूल कर दिया जाए और असल मसले से लोगों की आंखों को फेर दिया जाए. फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है या पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, सियासी खिचड़ी जो पक रही हो आप देख रहे हैं, उनसे नजरें हटाना मकसूद है. मशहूर अरबी मुफक्किर कहता है जुद फसुद, पैसा खर्च करो और हुकूमत करो, फर्रिक फसुद, लोगों को बांटो और हुकूमत करो. अब देखिए, जहां लोगों का जहन कहां होना चाहिए और लोग किस तरह की चीजों में लगे हुए हैं आप देख रहे हैं. आप मालूम कर लीजिए कि लोगों की हालत क्या है. तो जिस तरह मैंने कहा, लोगों का एक तो देखिए लोगों की जहालत, दीन से नावाकिफियत, ये इसका सबसे बड़ा सबब है. लोग दीन के बारे में लोगों को दीन की मालूमात नहीं है, दीन से नावाकिफियत और शरीयत से दूरी, उलमा से दूरी, ये भी असबाब हैं. और जिस तरह शुरू में मैंने कहा कि हुकूमतें चाहती हैं कि लोग छोटे छोटे मसलों में उलझ कर रह जाएं और असल मसले से लोगों की नज़र फेर दी जाए, ये लोगों का मकसद है. हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि हक खतीब अपनी कारस्तानियों की निस्बत कभी करामात तो कभी मुवक्किल की तरफ करता है, क्या उसका इन चीज़ों को मज़कूरा चीज़ों की तरफ मंसूब करना सही है? देखिए, जब मीडिया वाले उसके पास गए तो उसने कहा, कभी उसने कहा कि ये करामतें हैं, कभी कहा मेरे पास मुवक्किल है, जिन है. तो जो आदमी, कुरान और हदीस हमारे यहाँ मेयार है, जब उनसे पूछा गया तो ये कुरान की आयत भी उसे याद नहीं थी,
اور آج اس کے پول کھل رہے ہیں لوگوں پر. کتنے ایسے بابا ہیں جو لوگوں کو الو بنا رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں. تو کبھی اس نے کہا کہ یہ کرامتیں ہیں کہا, اور کبھی کہا کہ موکل ہے, جن کے تھرو میں یہ کام کر رہا ہوں. دیکھیے, جو اس طرح کے غلط سلط کام کرنے والے ہوتے ہیں اور صحیح روحانی علاج کرنے والے نہیں ہوتے, ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ اپنے کام کی نسبت کبھی جنات کی طرف کرتے ہیں اور کبھی یعنی کرامات کی طرف کرتے ہیں. کرامت حق ہے, کرامت صحیح ہے, لیکن کرامت ان لوگوں سے ہوتی ہے جو متقی ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں صحیح معنی میں. اور کہتے ہیں الکرامہ فوق الاستقامہ, الکرامہ الاستقامہ فوق الکرامہ. استقامت, دین پر ثابت قدمی, یہ کرامت سے بڑی ہوئی ہے. اب ان سے جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, صاف بیان کر رہے ہیں لوگ, ہمارا علاج ہو رہا تھا اور پھر وقتی تھا, اس علاج کے اندر دم خم کوئی نہیں تھا, اس پھوک کے اندر کوئی دم نہیں تھا, لوگ صاف کہہ رہے ہیں. تو دیکھیے, جہاں تک جن کا تعلق ہے, دیکھیے جن جانتا نہیں, جن کو اللہ نے, غیب کا علم کسی کو نہیں ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. غیب کا علم صرف تنہا اللہ کو ہے, اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہے. ہم بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں, بھائی ہمارے پاس جن ہے, جن ہے, جن ہم کو سب معلومات بتا دیتا ہے, جن آ کر سب کہہ دیتا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے غیب پر قدرت نہیں دی ہے. قدرت یعنی غیب کی چیز صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اللہ کے علاوہ غیب کو اور کوئی نہیں جانتا. آپ کو تعجب ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن کو دسترس دی تھی, ان کا حال جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت ہوئی تو جنات کو پتہ نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام مرے ہوئے ہیں, انتقال ہو گئے, پتہ بھی نہیں چلا. قرآن نے صاف کہا فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما لبثوا في العذاب المهين کہا, یعنی خود کہہ رہے ہیں کہ یعنی جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو یعنی پتہ بھی نہیں چلا جن کو کیا ہو رہا ہے. وہ جو ان کی یعنی جس پر ٹیکا دیے ہوئے تھے اسے گن کھا گیا, گر جانے کے بعد پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے. تو قریب کے بارے میں سلیمان علیہ السلام نہیں پانے, جن نہیں جان رہے ہیں, ان کی موت اور حیات کے بارے میں, موت ہوئی ان کو پتہ نہیں چلا, ڈرے ہوئے تھے, گھبرائے ہوئے تھے. گن کی لکڑی کو کھانے کے بعد, گر جانے کے بعد پتہ چلا. تو دوسری غیب کا علم ہونا جنات ناممکن ہے. تو کبھی وہ کہتے ہیں, کبھی اس طرح کے بابا اور عامل کو ہم کہتے ہیں سنا ہے کہ ہمارے پاس جن ہے, ہمارے پاس جن ہے, جن یہ کام کر لیتا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے دسترس نہیں دی کسی چیز پر, نہ یہ کرامتیں ہیں نہ جن ہے. یعنی لوگوں کو دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے حقیقت کیا ہے. حدیث میں فرمایا گیا خیار عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن پر نظر پڑتی ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. تو آدمی کے چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے حقیقت کیا ہے. کرامت اور فراست میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, ایک ہے کرامت, ایک ہے فراست. کرامت اللہ کے نیک بندوں سے ہوتی ہے, اللہ کے نیک اور صالح بندوں سے کرامت ظاہر ہوتی ہے. اور فراست بھی اللہ کے نیک بندے, حدیث میں فرمایا گیا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کی نظر سے دیکھتا. فإنه ينظر بنور اللہ, اللہ کے نور سے وہ دیکھتا ہے. حضرت عمر کے بارے میں فرمایا گیا ان لكل امة محدثا ومحدث هذه الامة. عمر, ہر امت میں کچھ ملہم لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے, اور عمر کو اس امت کا ملہم کہا گیا. دیکھیے, فراست کی دو قسمیں ہیں. فراست کی دو قسمیں ہیں. علامہ ابن قیم نے بہت اچھی بات لکھی ہے فراست کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, یعنی اس سرگزشت میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں. بصیرت اور فراست ایک اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیت ہے
اللہ کی طرف سے عطا کردہ، جس سے آدمی بہت سی چیزوں کو بھانپ لے، اسباب اور وسائل کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کو بتا دیتا ہے، آگے آنے والی بہت سی چیزوں کو بتا دیتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں، علامہ ابن قیم کہتے ہیں فراست دو قسم کی ہے۔ ایک ایمانی فراست ہے، نور یقذفہ اللہ فی قلب عبدہ یفرق به بین الحق والباطل والصادق والکاذب۔ اللہ تعالیٰ ایک نور اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، جس سے بندہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کو لوگوں کے درمیان واضح کرتا ہے۔ اور ایک ایمانی فراست ہے، اور ایک فراست ہے جس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجاہدہ، ریاضت، تپسیا، اس کے ذریعے سے بعض چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اس میں یہ چیزیں غیر مسلموں کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے فراست الریاضہ والجوع والسحر والتخلی هذه فراست مشترکۃ بین المؤمن والکافر ولا تدل علی ایمان ولا ولایۃ۔ دوسرے قسم کی جو فراست ہے، اس میں غیر مسلم بھی شریک ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے، مولانا عبدالنور صاحب کہہ رہے تھے، جماعت مسلمین کے نائب قاضی کہہ رہے تھے، ہم نے بھی ایک قصہ پڑھا، وہ کہہ رہے تھے، قصہ سنا رہے تھے کہ ایک بزرگ آدمی تھے، بیمار پڑے، بہت علاج معالجہ کیا گیا، کچھ اچھا نہیں ہوا۔ کسی نے کہا کسی کوئی غیر مسلم ہے، اس کے پاس آپ کا علاج ہے۔ وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب زبردستی جانا پڑا تو شفا ہو گئی، انہیں ان کا وہ مرض ختم ہوا۔ تو اس بزرگ نے ان سے پوچھا آخر کیا بات ہے کہ یہ مرض آپ کے ہاتھ سے ختم ہوا، اللہ نے آپ کے ذریعے سے یہ بیماری ختم کر دی؟ تو اس نے کہا میں اپنی نفس کی نہیں مانتا ہوں، تپسیا کرتا ہوں، ریاضت کرتا ہوں۔ تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس فراست میں مومن اور غیر مومن دونوں شریک ہیں۔ ایک ایمانی فراست ہے جس میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا، ایک فراست ہے جو مجاہدے اور ریاضت اور تپسیا سے غیر مسلموں کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے، جادو میں اور اس دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہم لوگ اس میں بعض دفعہ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ جادو میں جس طرح سوال کیا گیا، فراست صحیح چیز ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور جادو کی جو نشانیاں ہیں اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے، علامہ طاہر ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 630 میں لکھا ہے، ایک تو انہوں نے لکھا ہے کہ نفسیاتی طور پر جادو اثر کرتا ہے، یعنی نفسیاتی اور وہم اور خوف اور ڈر پیدا کیا جاتا ہے، علاج کے لیے سامنے والے پر ڈر اور خوف پیدا کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک جادو کا طریقہ ہے، جادو کی علامت ہے۔ قرآن نے کہا سحروا اعین الناس واسترهبوهم، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر دہشت طاری کر دی۔ خطیب کے سلسلے میں آپ دیکھیے جو علاج کرنے کے لیے معالجے کے لیے آتے ہیں ان پر خوف اور وحشت طاری ہوتی ہے، یہ بھی سحر ہونے کی علامت ہے۔ دوسری چیز جادو کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس میں معدنیات کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی منرل چیزوں کا استعمال کیا، چاقو کا، چری کا۔ اب دیکھیں آنکھ سے چین نکالا جا رہا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چری جسم سے پار کر دی جاتی، بہت سی اس طرح کی چیزیں اپنائی جاتی ہیں۔ علامہ عاشور نے کہا یہ بھی ایک نشانی ہے جادو ہونے کی، اور قرآن نے اس کو صاف کہا انما صنعوا کید الساحر، انما صنعوا کید الساحر، یہ جو کچھ بنا کر لائے یہ تو جادو کا فریب ہے۔ صنعت کہتے ہیں، صنعت اور حرفت سے لفظ آتا ہے۔ تیسرا طریقہ جادو کے سمجھنے کا، رسیوں کو سانپ بنانا، اس طرح کی بہت سی چیزیں آنکھوں میں دکھائی کچھ دیتی ہیں اور ہوتا کچھ حقیقت میں ہے۔ اب ہم نے بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی، اپنے فیس بک پر آپ نے دیکھی ہوگی کہ علاج کرنے والا آتا ہے، علاج ہو رہا ہے، جیسے ہی لوٹتا ہے اس کے اثرات، علاج کے اثرات 1 گھنٹہ بھی نہیں رہ پاتے اس کے پاس، پھر وہی بیماری لوٹ آتی ہے۔ قرآن نے صاف کہا وما ہم بضارین بہ من احد، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ یتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم کہا گیا، اس سے نفع نہیں ہو سکتا، نفع ہوگا بھی تو عارضی نفع ہوگا، جادو کے ذریعے سے جو نفع ہوگا وہ عارضی نفع ہوگا۔ ابو بکر بن عربی کہتے ہیں، لکھتے ہیں، جب نماز
قریش کے لوگ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے اور اللہ کے نبی اپنی انگلی تشہد میں اٹھاتے اور جب دیکھتے مشرکین مکہ دیکھتے تو کہتے ہذا محمد یسحر الناس، یہ محمد لوگوں پر جادو کر رہا ہے. تو انگلیوں سے اشارہ کرنا، حق خطیب کا آپ دیکھے ہوں گے، انگلیوں سے اشارہ کر کے، یہ بھی ایک جادوگر ہونے کی علامت ہے. انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا ہے، انگلیوں کے ذریعے سے. تو خود علامہ ابن عربی کہہ رہے کہ مشرکین مکہ نے جب دیکھا نماز میں اللہ کے نبی انگلی اٹھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے کہنے لگے. یہ بھی ایک جادو کی علامت ہے. تو فراست، کرامت میں فرق ہے اور جادو میں فرق ہے. یہ اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے عاملوں اور باباؤں کے پیچھے بھاگنے کے کیا اسباب ہیں؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے، جناب غنی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. آخر لوگ ان باباؤں کے پیچھے بھاگتے کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے فیوچر بن لفافہ ہے، کہتے ہیں فیوچر بن لفافہ ہے، اسے کھولنے کی کوشش مت کرو. لوگوں کو اپنی فیوچر کی فکر ہوتی ہے. مالدار آدمی ہے، اسے فکر ہوتی ہے مجھے کیا کل میرا کیا ہوگا، یہ دولت میرے پاس رہے گی، یہ ثروت، یہ عہدہ میرے پاس رہے گا، فکر ہوتی ہے. دیکھیے پاسٹ ہسٹری ہے، فیوچر مسٹری ہے. ہمیں فیوچر کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے. حال گفٹ ہے. تو لوگ فیوچر کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور فیوچر کی حفاظت کے لیے عاملوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، ساحروں کے پیچھے دوڑتے ہیں. انہیں پتہ بھی نہیں چلتا یہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے عمل کرنے والا ہے، کیا عمل کرنے والا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ سب سے بڑا سبب ہے. اپنی فیوچر کی حفاظت، اپنے بچوں کی حفاظت، اپنے دولت کی حفاظت، یہ ایک بڑا اہم سبب ہوتا ہے. اپنی صحت کی حفاظت، اس کے لیے آدمی ان لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے. مولانا بچپن سے ہم یہ بات سنتے آئے ہیں سورہ جن پڑھنے سے جن پر قبضہ ہوتا ہے. کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ بات ہم بھی بچپن سے سنتے آئے ہیں اور اب بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہوئے ہمیں ابھی ہم نے سنا، کہتے ہیں بھائی 40 مرتبہ سورہ جن پڑھیے، جن پر قبضہ ہو جائے گا. آج بھی ہم نے بہت سے تعلیم یافتہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا اور پوچھتے بھی مولانا کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے. جب 40 بار پڑھتے ہیں تو جنات آ کر تنگ کرتا ہے اور 40 تک پڑھنا بہت دشواری ہوتی ہے. یہ سب افواہیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ سورہ جن کے پڑھنے سے جن پر قبضہ ہو جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے. البتہ یہ روایت ہے احادیث میں، عبداللہ ابن سلام کی روایت ہے، من اکثر قراءۃ قل اوحی الی لم یصبہ فی الحیاۃ شیء من اعین الجن ولا نفسهم ولا سحرهم ولا کیدہم. جو آدمی سورہ جن پڑھتا ہے اسے کبھی جنات کے اثرات اس پر نہیں ہوں گے، جن کا اس پر قبضہ نہیں ہو سکتا، جن اور شیاطین کے اثرات سے وہ محفوظ رہے گا. یہ صحیح ہے. جن پر خود کا قبضہ ہونا سورہ جن کے پڑھنے سے یہ بات بعید از عقل ہے. بھٹکل جو علم و دین کا مرکز ہے، یہاں عاملین کی عملیات زوروں پر ہے یا فروتر ہیں؟ دیکھیے اچھا سوال ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھٹکل علم کا مرکز ہے، دین کا مرکز ہے. یہاں تو علاج معالجہ یعنی جادوگری کا، اس طرح کا علاج اور غیر اس طرح کے عامل جو لوگوں کو لوٹنے والے نہیں ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. آپ کو تعجب ہوگا، مصر جیسا شہر جسے پورے عالم اسلام کا مرکز مانا جاتا ہے اور خاص کر قاہرہ اور پورے مصر میں بھی عاملوں کی جو علاج معالجے زوروں پر ہے، وہاں پر بھی مسلم ملک ہے اور پوری اسلام کا، پورے عالم اسلام کا مرکز مانا جاتا ہے، وہاں بھی یہ زوروں پر ہے. آپ غور کیجئے. اور کسی لکھنے والے نے کہا، الاحرام میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، کہنے لگے کہ لوگوں کے 20% جو مال، ان کی جو دولت ہے، ان کا جو سرمایہ ہے، عاملوں کے پیچھے لگتا ہے، اربوں روپیہ. آپ غور کیجئے. تو جب ایسے شہر محفوظ نہیں ہے تو بھٹکل کا کیا کہنا. بھٹکل میں بھی ہے، ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم نے بہت سے 1-2-3 عاملوں کو ہم نے دیکھا
بھٹکل میں تھے اور کرایہ کا مکان لیے ہوئے تھے اور لوگ ان کے پاس علاج معالجے کے لیے جاتے تھے. اور تعجب یہ ہے کہ بہت سے ہم نے اہل علم لوگوں کو دیکھا. عوام تو بیچارے کل عوام، ان کا تو کیا کہنا. ہم نے بعض اہل علم کو دیکھا اور ہم سے بعض اہل علم نے کہا مولانا، ہم سے خود انہوں نے کہا مولانا کچھ پرابلم ہے، روحانی پرابلم ہے تو بتائیے، اور صرف ہمیں اپنی ماں کا نام دیجیے اور ایک فوٹو دیجیے، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اور یہ تو جادو کی علامت ہے. تمام محققین کا کہنا یہ ہے، جو معالج، جو عامل اگر کسی سے ماں کا نام پوچھ رہا ہے یا کوئی کپڑے کا ٹکڑا مانگ رہا ہے، ناخن اور اس طرح کی چیزیں مانگ رہا ہے، کپڑے کا ٹکڑا، آج فوٹو مانگ رہے ہیں، تو غور کیجئے، کوئی فوٹو مانگ رہا ہے ہمارے پاس علاج کے لیے، ماں کا نام پوچھ رہا ہے، تو یہ سراسر جادو ہے. بعض اہل علم کو ہم نے سنا ایسے کہتے ہوئے، خود ہمارے پاس اہل علم بعض علماء کو ہم نے سنا، کہا بھائی آپ فوٹو دے دیجئے اور ماں کا نام بتا دیجئے، آپ کے سب مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیے تو معلوم ہوا، جب یہاں خود بعض یعنی دانشوروں کا جب یہ حال ہے، بعض دانشور کی جب یہ سوچ ہے، تو آپ سوچئے. اور ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، بہت سے اہل دانش لوگوں کو بھی دیکھا کہتے ہوئے بھائی ہم پر جادو کیا گیا، ہم پر جادو کیا، فلاں نے ہم پر جادو کیا. تو جادو ہے، جادو حق ہے، جادو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ نقصان نہیں پہنچا. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. جادوگر نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر اللہ کی اجازت سے. کوئی اللہ کی طرف سے ہونا ہے تو ہوگا. اور بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی نفسیاتی مریض ہے، اب اس کو ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ جادو ہوا ہے بیچارہ، اور اس کو تو جانا چاہیے، سائیکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، علاج کرنا چاہیے. بجائے سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کے عاملوں کے پاس جا رہے ہیں. اور یہ عامل حضرات بھی کہتے ہیں جنات ہے، جس کو بھی دیکھیں کہتے ہیں. ایک خود بڑھ کر کے ایک عامل، اس نے ہم سے کہا، ہم کو دیکھتے ہی کہا بھائی آپ پر مولانا، آپ پر کچھ اثرات ہیں، آپ کو علاج کرنا ہے، ہمارے پاس آئیے. اور انہوں نے کہا فیس زیادہ نہیں ہے، 20,000 روپیہ کافی ہے. اب دیکھیے آپ جس کو بھی دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں، ان کو ہر جگہ جناتی نظر آئیں گے اور اثراتی نظر آئیں گے. تو دیکھیے یہ ہمارے بھٹکل میں بھی ہے. بھٹکل بھی ہمارا محفوظ نہیں ہے. بھٹکل بھی اس طرح کی چیزوں میں، یعنی اس طرح کی چیزیں بھٹکل میں بھی عام ہوتی جا رہی ہیں. تو ہمیں اپنے شہر کی بھی حفاظت کرنا چاہیے، اور صحیح معالجین جو قرآن اور حدیث سے علاج کرنے والے ہیں، قرآن و سنت پر کے پابند ہیں، ایسے حضرات سے اپنا روحانی علاج کرانا چاہیے جو حق ہے. میں اس موقع پر کراولی نیوز کے مدیر کا مشکور ہوں. بحیثیت میڈیا انہوں نے اس پر توجہ دی، اور میڈیا کو اس معاملے میں آگے آنا چاہیے. ان فراڈیوں کا، ان جعلی باباؤں اور عاملوں کا جھول اشکار کرنا، ان کا پول کھولنا، ان کا بستر گول کرنا، یہ میڈیا کا اہم کام ہے. میڈیا کو اس کام میں آگے بڑھنا چاہیے. میں اس موقع پر ہمارے کراولی نیوز کا بھی مشکور ہوں، محترم جناب نسیم الغنی صاحب کا، کہ ان کو اس کی فکر ہوئی اور انہوں نے ہماری توجہ اس پر دلائی. جزاکم اللہ خیرہ. ہم اس موقع پر مولانا جعفر فقی ندوی کے مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت کراولی نیوز نیٹ ورک کو دیا اور اپنے زرین خیالات سے ناظرین کو مستفیض کیا. اللہ حافظ.